अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज बड़ा अहम दिन है, सियासी तौर पर भी कानूनी तौर पर भी एक अहम तरीन फ़ैसला, जिस फ़ैसले का काफ़ी दिन से इंतज़ार था, जो दिसंबर में रिज़र्व हुआ था, अनाउंस अब हुआ है। शायद कोई प्रेसिडेंट इसका मिलता है नहीं कि कितनी बार इसकी जो अनाउंसमेंट है वो डिले हुई, क्यों हुई। बहुत क्यूरियोसिटी थी इसको लेकर। सियासी तौर पर इसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा था, जो मुज़ाकरात का अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बैकडोर है या जो सामने है किसी जो भी चैनल्स चल रहे हैं उनसे भी इसको जोड़ा जा रहा था। लेकिन जो जजमेंट आया उसमें जो ऑनरेबल जज ने फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा जी कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपना केस सक्सेसफुली प्रूव किया। द केस अगेंस्ट बोथ द अक्यूज्ड इमरान खान एंड बुशरा इमरान थ्रू प्रोडक्शन ऑफ क्रेडिबल, कोहेरेंट, रिलायबल एंड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस। आगे उन्होंने लिखा कि ऑल्दो सम ऑफ द विटनेसेस had to undergo lengthy and exhaustive cross-examination, yet the same could not even shake the credibility of these witnesses. और मज़ीद उन्होंने लिखा during the appreciation their deposition were found consistent and coherent as a whole. There might be certain minor discrepancies, इसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन but these are natural in such cases. मज़ीद जिस तरह आप सब जानते हैं कि जो सज़ा अनाउंस हुई है 14 साल की बानी PTI को और 7 साल की बुशरा बीबी को, इस पर रिएक्शंस भी आए हैं। बैरिस्टर गौहर ने रिएक्शन दिया, चेयरमैन PTI ने, पहले आपको ज़रा सुनाते हैं, फिर कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से आज के फैसले को समझेंगे। बैरिस्टर गौहर ने क्या रिएक्शन दिया, लेट्स से दिस। और जिसमें औरत भी बैठी है और उसने सारी ज़िंदगी इस काम के लिए लगाई है, आपने उनको भी सज़ा दी है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ने, खान साहब ने उससे बेनिफिट नहीं लिया, स्टेट का नुकसान नहीं हुआ। स्टेट का नुकसान न होने के बावजूद आप वो इदारा भी सरकार के हक़ में हबत कर रहे हैं। ये जीता जागता सबूत है कि आप सिर्फ और सिर्फ अदालत जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसी अदालत में अब मैं एंटर हो रहा हूँ, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। इसमें हमने पिटीशनें फाइल कर दी थी कि प्लीज़ कुछ करो अदलिया का। देखिए, हमारे पास तो 2 वोट हैं, हम अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे थे कि अच्छे लोग आ जाए। हमारे 2 हैं, हम तो करेंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जी अदलिया जो है ना, आप कोर्ट में लोगों को फेंकना है। अच्छा, हुकूमती साइड क्या कह रही है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि डाका साबित हुआ, चोरी साबित हुई, जो चोर कहते थे दूसरों को वो खुद चोर साबित हुए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून क्या कहते हैं, ज़रा सुना देते हैं, फिर हम अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा। जो बाद सज़ा ज़मानत के प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 14 साल सज़ा में ज़मानत एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ज़मानत के लिए एक बाद सज़ा ज़मानत के लिए एक बुनियादी प्रिंसिपल वज़ा कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि वो कहते हैं कि आपने केस के मेरिट्स में नहीं जाना, सिर्फ फ्लोटिंग ऑन द रिकॉर्ड अगर कोई बिल्कुल ऊपर तैरती हुई कोई बहुत बड़ी कानूनी गलती नज़र आ रही है तो उसको देखना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हसीब जमाली साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सीनियर माहिर कानून, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हसीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फरमाइएगा, आज के फैसले पर आपके इनिशियल कमेंट्स क्या होंगे सर, आज जो फैसला आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सुफियान भाई फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर गिविंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, आज का जो फैसला आया है उसको देख के सबसे पहले तो ये दिखता है कि देयर इज एन अटेम्प्ट टू कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को सेलेक्ट करके उनके खिलाफ फैसला किया जाए, और बाकी जो इसके अंदर लोग हैं जिनको सो कॉल्ड बेनिफिशियरी इसके अंदर हैं या जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उन सबको जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। तो इससे तो यही लगता है कि देयर वाज मोर टू डू, नॉट टू डू विद जस्टिस बट टू सेटिस्फाई द पॉलिटिकल थर्स्ट ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व। तो कोशिश यही थी शायद कि जो मोटिव्स हैं उनको अचीव किया जाए, कि उनको सजा दी जाए, और मैक्सिमम पनिशमेंट की तरफ गई है अदालत। और मैं समझता हूँ देयर वाज नो लॉस टू द नेशनल एक्सचेकर, ऑल्दो आई अपीयर्ड, मैं बहरिया के अलॉटीज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुफियान साहब अपीयर हुआ था, जहां पे ये 190 मिलियन का इशू आया था, और उधर कोर्ट ने हमारे दलाइल सुनने के बाद इस चीज का फैसला किया था कि ये 190 मिलियन जो हैं ये गलत डिपॉजिट किए गए अगेंस्ट जो पेमेंट्स करनी थी बहरिया को सुप्रीम कोर्ट में फॉर द लैंड, और ये सब जो है ये क्राइम की प्रोसीड्स थी। तो देखें, डिसीजन अगर कैबिनेट ले रहा है तो कैबिनेट शुड पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए थी अगर ऐसी बात थी। और अगर ये दूसरे गवाह, दूसरे जो सब लोग हैं जिनको सो कॉल्ड बेनिफिशियरी हैं,
ان کو تو ٹرائی نہیں کیا گیا, ان کو تو لانے کی بھی کوشش نہیں کی گئی. تو بہت کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ ایک سخت فیصلہ دیا جائے, اور عدالت کی بھی یہی کوشش لگتی ہے اس ججمنٹ کو لے کر کہ سلیکٹڈ جسٹس کیا جائے, جبکہ ہمارے ملک کی ہسٹری رہی ہے کہ یہاں پہ یا تو پولیٹیشنز کو فی الفور سزا دے دی جاتی ہے یا ان کے کیسز دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اور ان کے فیصلے نہیں آتے. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ جسٹس یعنی سلیکٹ کر کے جسٹس میکسیمم دی گئی ہے, اس میں کیا یعنی ٹینیور ہو سکتے تھے؟ یہ میکسیمم ہے, اس سے منیمم کیا ہو سکتا تھا, اور پریسیڈنٹ کیا رہا ہے پولیٹیکل کیسز کا خاص طور پہ اس طرح کے جو اکاؤنٹیبلٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی کے جو کیسز چلتے رہے اس میں ہارڈلی کبھی کسی پولیٹیشین کے خلاف کوئی فائنڈنگز دی گئی ہیں. بہت ہی کم ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پولیٹیشینز کے خلاف فائنڈنگز آئی ہیں, اور یہ میکسیمم پنشمنٹ جو ہے یہ ان کو دی گئی ہے انڈر دی نیب لاز, وچ گوز ٹو شو. اور یہ مجھے تھوڑی سی حیران کن بات ہے کہ دیر واز نو لاس کاسٹ ٹو دا نیشنل ایکسچیکر. دیکھیے وہ 190 ملین بھی اکاؤنٹ فار ہو گئے, اور یہ زمین بھی ایک ٹرسٹ کو دی گئی تھی. So there was nothing which جو کوئی کہے کہ کسی کی پاکٹ میں چلے گیا یا کسی نے کوئی پرسنل کوئی بینیفٹ اس سے لیا ہے. یہ ٹرسٹ بنایا گیا تھا ایجوکیشن پرپس کے لیے, تو اس میں کوئی پرسنل بینیفٹ تو کسی کے سلسلے میں نہیں لیے گئے تھے. تو یہ کہنا, اور دیکھیے اگر ٹرسٹی بھی کوئی ہوتا ہے کسی ٹرسٹ کا تو وہ اس کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی, یہ اس کی پرسنل جاگیر نہیں ہوتی, اسے پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے, اور نہ وہ پراپرٹی کسی اور کو ٹرانسفر کر سکتا ہے نہ اس کو کسی اور پرپس کے لیے یوز کر سکتا ہے. تو میکسیمم پنشمنٹ دی گئی ہے یہاں پہ, میں سمجھتا ہوں وچ از ویری ہارش, اور دوسرے لوگوں کو ٹرائی نہیں کیا گیا جن کے خلاف ایکچوئل بینیفیشری ہونے کا جن کے اوپر ایلیگیشن تھا. اچھا, لیکن اس میں یہ بتائیں عزیز کہ یہ جو اس کے بعد جو لیگل پروسیس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یقینی طور پہ فالو کرے گی, آپشنز کیا ہوں گے اور آگے کا آپ کو کیا معاملہ, خاص طور پہ جیسے ابھی تارا صاحب کا ہم نے بیان سنا ہے تو انہوں نے ضمانت کے حوالہ دیا, تو یہ ضمانت پر جائیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ پٹیشنز ہوں گی, اس کو چیلنج کیا جائے گا, لیگل آپشنز کیا ہوں گے اس وقت پی ٹی آئی؟ دیکھیں, نیب لاز پرووائڈ کرتی ہیں 30 دن کا ٹائم اپیل فائل کرنے کی, اور یقینی طور پہ اس ہارش پنشمنٹ کے خلاف وہ اپیل فائل کریں گے جو میں سمجھتا ہوں, اور ساتھ میں بیل اپلیکیشن بھی لگائیں گے. اور یہ کورٹ کی ثوابدید ہوتی ہے. اگر لا منسٹر صاحب اس وقت بیٹھ کے پہلے سے پریمپٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ 14 سال سزا کے کیسز کے اندر بڑے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ کورٹ بیل گرانٹ کرے, تو میرا نہیں خیال یہ ایک مناسب چیز ہے کہ لا منسٹر صاحب اس طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں, کہ پریمپٹ کرنے کی کوشش کریں فردر بیل کو. کورٹ میں جب میٹر ہوتا ہے تو وہ کورٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور ابھی یہ اتنا بڑا ججمنٹ آیا, ابھی اس کو اور لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا, کئی چیزیں اس میں اور سامنے آئیں گی. نہیں, لیکن آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ہارش ججمنٹس نہیں ہیں, تو نواز شریف صاحب کا کیس سامنے ہے, مریم نواز کا کیس ہے, پھر کیپٹن صفدر اور دیگر جو شریف فیملی کے ساتھ ہوا, اس پر مٹھائیاں تقسیم ہوئی پاناما ججمنٹ کے اوپر. یہی عمران خان صاحب جو تھے, ان کی تصاویر آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, شاہ محمود ساتھ کھڑے ہیں, جہانگیر ترین ساتھ کھڑے ہیں, مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے. تو اتنا ہارش شاید سزا نہیں تھی, لیکن ججمنٹ تو آیا تھا ان کے خلاف بھی. جی ہاں, ججمنٹ آئے تھے ان کے خلاف بھی, لیکن دیکھیں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کا کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, اور اس وقت بھی قانونی ماہرین اور ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, یہ کیس تو ٹرائل ہونا چاہیے تھا, موقع ملنا چاہیے تھا, پروسیکیوشن کو ثابت کرنا چاہیے تھا ود برنگنگ ایویڈنس. فوٹو کاپیز کے اوپر ججمنٹس نہیں ہونے چاہیے تھے اتنی ہارش پنشمنٹ اگینسٹ اے پرائم منسٹر سرونگ. لیکن یہ بتائیں عزیز کہ اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف اس پہ جو نیریٹو بنا رہی ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نیریٹو اٹ از یعنی دے آر جسٹیفائڈ ٹو سے کہ اٹ از بیسکلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے لفظ یوز کیا سلیکٹڈ جسٹس, کہ عمران خان صاحب اور ان کی وائف کو سلیکٹ کر کے ان کے خلاف کیس چلایا گیا, کیوں کوشش نہیں کی گئی کہ باقی لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو بھی ٹرائی کیا جائے؟ وائی از دیر واز سچ اے ہری, کیوں اتنی جلد بازی کی گئی اس کے اندر کہ ان کے خلاف بس کوئی فیصلہ دے دیا جائے؟
جبکہ بینیفیشری ڈائریکٹلی تو یہ خود تو نہیں تھے اکارڈنگ ٹو دا ریفرنس کے مطابق تو فیور کسی اور کو دیا جا رہا تھا جو ریفرنس بنایا گیا تھا. میں اس کی لینگویج سے کوٹ کر رہا ہوں. تو ان کے خلاف تو کوئی کیس نہیں کیا گیا, ان کے خلاف کوئی پروسیڈنگز نہیں کی گئی, جس سے یہی پتا چلتا ہے نہ انہیں لانے کی کوشش کی گئی کہ کچھ دکھایا جائے کہ جی کوشش کی گئی کہ کیس چلے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹڈ جسٹس ہے جو کہ ایک اور کالا سیاہ باب ہے ہماری جوڈیشری کے لیے میرے خیال سے. اچھا, اب اس میں کیونکہ یہ پہ سٹینڈ کرے گا اگر یہ اپیل میں جائیں گے, آپ کو لگتا ہے کیونکہ اور اپیل میں جانے کے بعد پروسیجر کیا ہوگا, یہ بھی سمجھائے گا کہ کیا یہ ایویڈنسز دوبارہ ایگزامن ہوں گے, یہ وٹنسز دوبارہ ایگزامن ہوں گے, یا آن ادر گراؤنڈز فیصلہ ہوتا ہے آگے میرٹ پہ ہوگا, کیا ہوگا آگے پروسیجر اس کا کیس جو آگے بڑھے گا؟ تو سر اپیلیٹ کورٹ جو ہوتی ہے اس کے پاس بڑی پاورز ہوتی ہیں, وہ ریمانڈ بھی کر سکتی ہے, وہ فیصلے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے اور اسے سیٹیسفائڈ بھی کر سکتی ہے. پوری ایویڈنس کا ریپریزل کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ثابت ہوئیں, کس طریقے سے ثابت نہیں کر سکے. کیونکہ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں کو جوڑنا, جو القادر ٹرسٹ کے لیے زمین دی گئی اور جو 190 ملین آئے تھے, اس کے لیے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کو جوائن کریں. آپ جو ہیں آن بیسس آف سرکمسٹانشل ایویڈنس جا رہے ہیں پیورلی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ٹھوس ایسا ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا یا گواہی ایسی نہیں آئی جو یہ بیانیہ دکھا سکے کہ یہ 190 ملین اس لیے ایڈجسٹ کیے گئے تھے سپریم لینڈ پیمنٹ کے اندر کہ وہ یہاں دیے گئے, جبکہ اب تو سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد وہ کہانی تو ختم ہو گئی. وہ 190 ملین وہاں سے نکل کے اب تو اسٹیٹ بینک کے پاس آ گئے ایز پروسیڈز آف کرائم, تو وہ چیز بھی نہیں رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ when there was no loss to the public exchequer, then such harsh punishment is very questionable in these circumstances which are prevailing in Pakistan. لیکن میں جو پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ چلے وہ تو آپ میرٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا میرٹ, لیکن یہ جو آگے جائے گا معاملہ تو یہ ایوری تھنگ ول بی ری ایگزامنڈ, جو ساری چیزیں ہوں گی اگر یہ جائے گا تو بالکل, اور ایوری ڈاکیومنٹ ول بی ری ایگزامنڈ. اپیلیٹ کورٹ کے پاس پوری اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ دیکھے گی ویراسٹی آف دا ججمنٹ کہ آیا اس میں کچھ لکونہ ہے, آیا ادھر ان گواہیوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ دیا جا سکتا تھا یا نہیں دیا جا سکتا. وہ یہ بھی دیکھے گی کہ فیصلہ اس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن تھا یا نہیں تھا یا زیادہ ہارش ہے. یہ سب چیزیں دیکھیں گی, پوری پاور ہوتی, کیونکہ دیکھیں ایک آدمی کو اور اس میں لائکلی اس میں لائکلی آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کا کیس بھی ہمارے سامنے تھا, تو اس کے آؤٹ کمز لائکلی کیا ہو سکتے ہیں جب یہ معاملہ جاتا ہے اپیلیٹ کورٹ میں؟ دیکھیں اگر تو کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا تو وہ ریمانڈ بھی کر سکتی ہے, وہ اس سزا کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے, اور وہ اس میں کمی بھی کر سکتی ہے اور اس کو کیا نام ہے کنفرم بھی کر سکتی ہے. پوری پاور ہوتی ہے ایک اپیلیٹ اتھارٹی کے پاس, کہ خاص طور پہ فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی کے پاس, کہ وہ ایک ری اپریزل کرے آف ایویڈنس, ایک ایک گواہی کو دیکھے اور اس کے بعد دیکھے کہ پروسیکیوشن ثابت کر سکی یا نہیں. اچھا, اور یہ بتائیں جیسے کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں خاص طور پر کافی دنوں سے یہ ججمنٹ ریزرو ہوا تھا, پھر اس کی تاریخ پہ تاریخ اناؤنس ہو رہی تھی, اور ریسنٹلی بھی 13 جنوری تھی, اور اس کے بعد اس کو پھر ڈیلے ہوا تھا. تو یہ بتائیں کہ قانونی طور پہ اس کا پریسیڈنٹ ہے ایسا کہ اتنا ڈیلے ہوا ججمنٹ اناؤنس کرنے میں, یہ کیوں ہوا تھا, اور اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیوریوسٹی بڑی ایز اے لیگل فیٹرنیٹی اس پہ کیا انٹرپریٹیشن کرتی ہے اس پورے معاملے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں نے, ان ڈیلیز نے, اس سے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ there was an attempt made کہ کسی طریقے سے اس کو اور کیوریس بنایا جائے, سچویشن کو پلے along کیا جائے, اس کو ڈیلے کیا جائے, اور اس سے میں سمجھتا ہوں لوگوں میں انگزائٹی اور بڑھ گئی, اور جو جسٹس کا نیریٹو ہے وہ اور ویک دکھا اس کے بعد کہ جو اس طریقے سے, کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اسپیشلی ان امپورٹنٹ کیسز کہ جہاں پہ ایک دن رکھا جائے اناؤنسمنٹ کے لیے, پھر ایک ہفتے بعد, پھر 2 ہفتے بعد اس طریقے سے ڈیلیز کیا جائے. تو یہ سب شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے جج صاحب کی طرف سے. کیونکہ جب انہوں نے پہلی دفعہ بھی جب انہوں نے ریزرو کیا ہوگا فار ججمنٹ, تو یقینی طور پہ اب اس چیز کو فور سائٹ پہ رکھا ہوگا کہ میں اس ججمنٹ کو کب اناؤنس کروں گا اور اس ججمنٹ کو میں آتھر کر سکوں گا. لیکن یہ جماعت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں یا کسی سیاسی قائدین کے خلاف کوئی بھی یعنی کانسٹیٹیوشنل فیصلہ آیا ہو تو یا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو یہ وکٹمائزیشن کا کارڈ ان کے پاس ہوتا ہے ان پلیس.
تو وہ میرٹس پہ بات ہوتی نہیں, وہ وکٹمائزیشن ہی پہ بات ہوتی ہے. اس لیے پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ وکٹمائزیشن دس از نتھنگ نیو, جو ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو یہ پولیٹیکل فرٹرنیٹی کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمارے لیڈر کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس دفعہ ڈفرنس کیا ہے؟ اس دفعہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہوئی ہے, یہی نواز شریف صاحب کی پارٹی کرتی تھی جو آج یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, اور اس وقت یہ مٹھائیاں کھا رہے تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیگل سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. پولیٹیشینز ول آلویز کرائے اوور سپلڈ ملک, یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے سلیکٹڈ جسٹس کیا ہے وہ جو ہے دیٹ ریزز آئی بروز, کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ جب لوگ دوسرے اتنے سارے لوگ نومینیٹڈ تھے, اتنی ایلیگیشنز تھیں, تو ان دو لوگوں کو الگ کر کے کیوں پروسیکیوٹ, بیکاز جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سیم ٹو بی ڈن. یہ جسٹس صرف کیا نہیں جائے, دیکھے بھی کہ جسٹس کیا گیا ہے. آپ نے جن لوگوں کو آلریڈی پولیٹیکل عطاب میں ہیں, آپ نے ان کے خلاف کیس چلا کے یہ فیصلہ دینا ان سرکمسٹانسز میں, وہ یہ لگتا ہے کہ آپ نے انصاف کا سہارا لیا لیکن اپنے پولیٹیکل ایمز کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھتے ہیں آگے جا کے اس کیسا کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز جمالی صاحب, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. آج کے فیصلے سے متعلق قانونی نکات کیا کہتے ہیں, یہ فیصلہ سٹینڈ کرے گا اپیلیٹ کورٹس میں یا نہیں کرے گا؟ جو فیصلہ کہہ کیا رہا ہے, جو ایویڈنسز ہیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جی کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا ہے, لیکن کیا یہ سٹینڈ کرے گا اپیلیٹ کورٹس میں؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. فیئر ٹرائل ہوا یا نہیں ہوا, جسٹس صحیح ہوئی نہیں ہوئی, بہت سے اہم سوالات ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ اعتراضات ہیں, حکومت کا اپنا موقف ہے. تو دونوں سائڈز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ لیگل اوپینین بھی آپ کو اس حوالے سے دے سکیں. آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج اس فیصلے کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کیا بیان دیا, پہلے آپ کو ذرا سناتے ہیں. لیٹس ہیئر دس. یہ ساری سزا یہ دی گئی ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی بنائی کیوں. اب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے, یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. یہ موقف ایسے ایک نہیں کئی بار ریپیٹ بھی ہوا ہے. علیمہ خان صاحب کچھ دیر پہلے بھی پھر آئی تھیں اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں نے مختلف موقف دیا. حکومت کی طرف سے جو موقف آیا, میں نے اعظم تاڑ صاحب کا سنایا تھا, عطا تاڑ صاحب نے کیا کہا, وہ بھی ذرا سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. لیٹس ہیئر دس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اپیل کا حق ان کو حاصل ہے, مگر لیگلی کیس لڑنا پڑے گا. یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ این سی اے نے جو پیسہ دیا تھا حکومت پاکستان کو, وہ حکومت پاکستان کو آیا تھا. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ حکومت پاکستان کو نہیں آیا تھا. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بند لفافہ کابینہ میں نہیں لے کے گئے تھے. آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے شیم ٹرسٹ نہیں بنایا تھا. آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے لاہور میں 25 کروڑ روپے کا اسی پراپرٹی ٹائکون سے پیسے لے کے گھر نہیں بنایا تھا, 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی, 200 کنال زمین یہاں پہ نہیں دی تھی. یہ ساری باتیں آپ کو اب ثابت کرنی ہوگی. آپ اپیل میں بھی جاتے ہیں تو. حسین جمالی صاحب آپ فرمائیں گے, یہ جو عطا تاڑ صاحب کا کمنٹ ہے اس کے اوپر کہ یہ ساری چیزیں آپ ان کو اپیلیٹ کورٹ میں ثابت کرنی ہوں گی, انہوں نے ابھی کیوں نہیں ثابت کی ہیں اگر جو یہ سارے معاملات جو تھے ڈیفینس نے؟ دیکھیں سر, یقینی طور پہ ان کے وکیلوں نے وہاں پہ اپنے دلائل پیش کیے ہوں گے جسٹیفائی کرنے کے لیے, اپنے جو موکل ہیں ان کی جو کریڈنس کو ایکسٹیبلش کرنے کے لیے. لیکن کورٹ نے ان سے اگری نہیں کیا, اور کورٹ نے فیصلہ اسی بنیاد پہ دیا ہے کہ آپ نے فیل کیا ہے پروف کرنے میں اپنی جو آپ کا سٹینڈ ہے اس چیز کو. جی, انہوں نے کیا لیکن نہیں کیا. اب کیا ان کے پاس نیا ہوگا اپیلیٹ کورٹ میں جو یہ جا کے نیا کچھ پیش کریں گے, وہی سب ایویڈنس ہوگا؟ دیکھیں گواہیاں تو وہی ہوں گی, لیکن کاغذی ایویڈنس ہے اور اس کو کنسیڈر کرے گی کورٹ, انڈیپینڈنٹلی دیکھے گی کہ آیا ججمنٹ دیتے ہوئے جج نے ان سب جو ڈاکیومنٹس کورٹ کے سامنے تھے اس کو صحیح ویٹیج دیا ہے, یا اس کے اندر کنسیڈریشن میں کسی امپورٹنٹ کاغذات کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا. تو یہ اپیلیٹ کورٹ پورا جو ہے وہ پورے طریقے سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے گی, جو میں سمجھتا ہوں جو کہ کورٹ کا ایک فنکشن بھی ہے,
اور اپیلیٹ کورٹ میں جو ہے وہ کرنا بھی ہے، کیونکہ ایک بہت سیریس پنشمنٹ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں لکھا گیا hereby forfeited to the federal government within the meaning of section 10 of the National Accountability Ordinance. تو یہ جو اسٹیٹس ہے ان کے اسٹوڈنٹس کا، تیمور ملک صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے لائر کا کہ فیڈرل گورنمنٹ the onus is on the federal government to ensure کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اسٹیٹس نہ وہ ہو، نہ چھڑے. یہ اس فیصلے کی امپلیکیشن اس یونیورسٹی پہ کیا ہوگی، ان اسٹوڈنٹس پہ کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ لینڈ جو دیا گیا تھا یہ حکومت کی، یہ گورنمنٹ کی تو زمین نہیں تھی. یہ کلیم یہ کیا گیا ہے کہ جی یہ جو ہے ملک ریاض صاحب کی زمین تھی اور یہ یہاں دی گئی ان کو اور یہ سب کچھ اسٹیبلش کر کے دیا گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ٹرسٹ کو اگر حکومت کو دیا جا رہا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں نئے ٹرسٹیز اپوائنٹ کرنے چاہیے فی الوقت جب تک اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ نہ ہے. اور وہ ٹرسٹیز جو ہیں کوئی ریٹائرڈ ججز ہوں، کوئی سینئر لوگ ہوں جو سول سوسائٹی کے کریڈیبل لوگ ہوں، اور اس ادارے کو جو ایک مستند ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کو تباہ نہ کر دیا جائے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا بھی فیوچر اسٹیک ہے. اور ویسے بھی پاکستان میں معیاری تعلیمی اداروں کی کمی ہے. تو یہ ایک ادارہ جو قائم کیا گیا، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے نمل یونیورسٹی کا ادارہ قائم کیا، جو کہ ایک لوگ جو بتاتے ہیں ہمیں جنہوں نے وہاں سے پڑھا ہے، جنہوں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے. تو میرا تو اس میں خیال یہ ہوگا کہ نئے ٹرسٹیز اپوائنٹ کیے جائیں یہاں پہ فی الوقت فار دا ٹائم بینگ، اور وہ ٹرسٹیز اس پروجیکٹ کو کنٹینیو رکھیں. اس میں ورنہ پوری قوم کا نقصان ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کا ہی نہیں کہ کئی لوگوں کا روزگار ان سے منسلک ہوگا. ٹیچرز ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، بہت سے لوگ باہر کے ملکوں سے ہو سکتا ہے جابز اپنی یہاں چھوڑ کے آئے ہوں یہاں پہ پڑھانے کے لیے. تو اس کو جو اچھا کام ایک شروع ہوا ہے اس کو جاری ضرور رکھا جائے، اس کو کسی پولیٹکس کی نظر نہ کر دیا جائے. اچھا یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی پوری قیادت تقریباً وکلا کی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی رہنما تانے بھی مارتے ہیں کہ شہباز گل نے ایک ٹویٹ ایک زمانے میں ریپوسٹ کی ہوئی تھی کہ وکلا کے ہاتھ میں پارٹی دے دی ہے تو وکلا جو ہیں وہ ان کو رہائی نہیں ہونے دے رہے. مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ باہر نکلیں تاکہ وہ خود ہی لیڈ کرتے رہیں، پارٹی کے آفس بیئرز بنے رہیں. تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح کیس لڑا گیا ہے ان کی طرف سے؟ اگر کیس ویک تھا یا جو بھی تھا، یا ایویڈنس میں کوئی لوپ ہولز تھے یا اچھی نسبت اس میں ان کی طرف سے دلائل دیے جاتے تو شاید یہ نہ ہوتا. یہ کیس فائٹ صحیح کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں میں پرسنلی وہاں پہ تو موجود نہیں تھا تو اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا جو ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں بہت ہی کریڈیبل لوگ ہیں. اور دیکھیں وکیل کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیکٹس کریٹ کرے، وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ دلائل ان فیکٹس سے کورٹ کے سامنے رکھے کہ ہاؤ the law is to be applied on facts، وہ بتائے. تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ وکیلوں نے پوری کوشش کی ہوگی. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ جو سچویشنز تھیں میرے خیال سے وکیلوں نے ہی اس پارٹی کو سنبھالا ہوا ہے اس وقت، ورنہ اگر وکیل نہیں ہوتے تو یہ پارٹی اور بھی ڈیفیکلٹیز میں ہوتی، میں سمجھتا ہوں. تو ہیٹس آف ٹو پیپل ہو آر ورکنگ ہارڈ. اچھا کیوں آپ نے کہا کیونکہ آپ کو یہ ظاہر آپ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح سے آگے اس کو کیس لڑا تھا، لیکن یہ بتائیں مذاکرات کے حوالے سے ان کی مطالبات لکھے ہوئے سامنے آ چکے ہیں، اس میں کچھ کمیشنز کی بات بھی ہے اور بھی دیگر مطالبات ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا لا یہ کس طرح آگے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بڑھ سکتے ہیں ان پہ؟ آپ کو لگتا ہے کچھ اس میں آؤٹ کم آ سکتا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل طریقہ تو یہی ہے چیزوں کو ریزالو، کیونکہ دیکھیں الیکشنز پہ سوالیہ نشان بہت سیریس ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے سر. ہم نے بھی یہاں پہ الیکشنز دیکھے جس طریقے سے ہوئے ہیں، the credibility is very questionable. پورے پاکستان میں فارم 47 فارم 45 کی بات ہے. وہ تو 18 کے بھی تھے نا جمال صاحب، اسی طرح تھے، وہ کریڈیبلٹی تو ان کی بھی نہیں تھی 18 والے الیکشنز کی. سر اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ اس دفعہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں جس طریقے کی ویڈیوز آئی ہیں، چیزیں ہوتی بھی دیکھی گئی ہیں. میں بھی بہت سے الیکشن میٹرز دیکھتا ہوں تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ 18 میں بھی ایسے مسائل ہوئے تھے، لیکن جس طریقے سے اس الیکشن میں ہوئے شاید پہلے نہیں ہوئے تھے پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں. تو جہاں تک پولیٹیشنز کا تعلق ہے تو وہ تو، لیکن وکیلوں کا رول اس میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پارٹی کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو میں شہباز گل صاحب کے ٹویٹ سے ڈس ایگری کروں گا جو انہوں نے وکیلوں کے اوپر تنقید کی ہے. میں سمجھتا ہوں وکیل بڑے کریڈیبل ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. ایز اے پروفیشنل آئی کین ٹیل یو کہ وہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں.
تو آئی ایم شیور کہ ایز پارٹی میں بھی وہ اپنی طرف سے بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کریڈیبل ہوں گے، لیکن جو مذاکراتی عمل ہے اس پر آپ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو لا جو وہ ڈیمانڈز اگر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی ہو، تو اس میں حکومت کے کچھ دن پہلے رانا سلونا صاحب نے کہا جی وہ چیز ہم سے مانگی جائے جو ہماری بساط میں بھی ہو، تو وہ تو ایک جوڈیشل پروسیس کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی رہائی ہو یا ان کی سزائیں معاف ہوں یا سزا کم ہو. یہ اس میں مذاکرات پہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بتائیے گا. آپ درست فرما رہے ہیں کہ لیکن دیکھیں پروسیکیوٹ تو اسٹیٹ کرتی ہے نا، اسٹیٹ ہیز ٹو پروسیکیوٹ، اور پروسیکیوشن کتنا وزن ڈالتی ہے ان ایلیگیشنز کے اوپر، کورٹ اسے بھی کنسیڈر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آف کورس اسٹیٹ کا رول اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہاں تک بات درست ہے کہ معاملات عدالت میں جو ہیں ان کے فیصلے تو عدالت میں ہی ہوں گے، لیکن اگر اسٹیٹ کسی اسٹیٹ پہ کسی چیز کو کنسیڈ کرتی ہے یا وہاں پہ سافٹ ہوتی ہے تو اسے کورٹس کے بھی فیصلوں میں فرق پڑتا ہے، بیکاز دا کرائم از آلویز اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو میرے خیال سے اس سے فرق پڑتا ہے، اور یہاں ان کی بات میں بھی وزن ہے کہ وہ چیزیں مانگی جائیں جو ہم دے سکتے ہیں. حکومت کی بھی اس بات میں وزن ہے کچھ کہ یہ ان کی پہنچ سے باہر ہے کہ جو معاملات عدالت میں چلے گئے فیصلے تو عدالت ہی کریں گی، لیکن ابھی وہ پروسیکیوشن کا عمل جاری ہے، تو اس اسٹیج پہ اسٹیٹ کیس ڈراپ بھی کر سکتی ہے اور ایلیگیشنز کو ریٹریکٹ بھی کر سکتی ہے، نئے چالان بھی آ سکتے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں if there is a will. لیکن حسین یہ بتائیں کہ جو پورا پروسیس ہے، کیونکہ یو آر پارٹ آف دا لیگل فٹرنیٹی اور بڑا ایک نوٹیبل آپ کا رول ہے، مجھے بتائیں سر یہ جو پورا جوڈیشل پروسیس ہے فرام دا پاناما ججمنٹ، اسٹارٹنگ فرام دا پاناما ججمنٹ، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی سزا جس طرح نل اینڈ وائڈ ہوئی، پھر یہ جو اب سزا ہوئی، تو یہ تو پورا ایک عام آدمی کے لیے پورا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس انکلوڈنگ نیب، انکلوڈنگ دا جوڈیشل پروسیس، انکلوڈنگ دا پورا جو معاملہ ہے یہ تو ایک مذاق بن کے سا رہ گیا ہے نا، پورا سسٹم ہے جو جوڈیشل پروسیس ہے. یہ کیسے ٹرسٹ دوبارہ ڈیولپ ہوگا ایک عام آدمی کا اس پروسیس پہ؟ سر میں سمجھتا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی پولیٹیکل عطاب میں ہوتا ہے تو عدالتیں اس کے خلاف فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے کویسچن ریز ہوتا ہے آن دا کریڈیبلٹی آف جوڈیشری ایز ویل، کہ جوڈیشری کیا اپنا ایز اے واچ ڈاگ، ایز این انڈیپینڈنٹ باڈی اپنا رول ادا کر رہی ہے یا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشری نے کئی دفعہ، خاص طور پہ جہاں پولیٹیکل ایرینا کے کیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ they have let down themselves. صحیح. اور اس کا کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا اس کو گیپ کو ختم کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا کہ ایک عام آدمی کا جوڈیشل پروسیس پہ اعتماد ہو، وہ یقین کرے جی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا مینوورنگ نہیں ہو رہی، یہ صحیح معنوں میں میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا، کیسے اسٹیبلش ہوگا یہ سب کچھ؟ سر جب تک آپ کے ملک میں عدالتیں صحیح طریقے سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں یہ مسائل ہم فیس کرتے رہیں گے. یہاں پہ کبھی کوئی مراد بڑھا دی جاتی ہے، کسی کو کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہے. اب جو کانٹریکٹ پہ جج ہوگا اس کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ میں جنہوں نے کانٹریکٹ دیا ان کو خوش رکھوں، تو خوش رکھوں گا تو اگلا بھی کانٹریکٹ مجھے مل جائے گا. تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جو ڈیبیٹ ہمارے ملک میں چل رہی ہے یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک انٹرفیئرنس ختم نہ کی جائے، جب تک جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ نہ دیا جائے، یہ مسائل آتے رہیں گے، یہ پکچر رول بیک ہوتی رہے گی. جو پولیٹیکل عطاب میں ہوگا اس کے خلاف فیصلے آتے رہیں گے. نہیں لیکن جوڈیشری کو جوڈیشری میں سر انٹرفیئرنس جوڈیشری میں جو جوڈیشری کے اپنے لوپ ہولز ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا، کہ کوئی باہر کا مداخلت اگر ہو رہی ہے تو یہ تو از خود ہی ان کو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے نا. سر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، دیکھ لیں جو باہر سے مداخلت ہو رہی ہے اس میں ججز کی، پھر اگر دیکھیں ججز کو وہ پروٹیکشن نہ ملے، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ان کو نہ ملے، اور اگر ان کو جاب سیکیورٹی نہ ہو تو پھر وہ ویک ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتے، وہ پروسیکیوشن مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. پھر اور ججز کو تو میں سمجھتا ہوں پروسیکیوشن مائنڈیڈ نہیں بلکہ رحم دل ہونا چاہیے، انہیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے، ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ شکوک و شبہات کی بنیاد پہ کوئی فیصلے کسی کے خلاف نہیں دے سکتے. تو جہاں تک عدالت کی بات ہے، آپ کی بات درست ہے، اٹس اے ٹو وے پروسیس، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ججز کو بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے یہاں پہ، جیسے میڈیا میں بیانات آتے ہیں، ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ججز کسی دعوتوں میں نہیں جاتے، لوگوں سے نہیں ملتے، تاکہ ایک ڈسٹینس کریٹ رکھیں اپنے اور سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان. لیکن اب وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنا ٹی وی پہ چیزیں آتی ہیں، کامنٹریز ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، وہ انہیں فارورڈ بھی ہوتے ہیں، واٹس ایپ کلپس جاتے ہیں، فیس بک ہوتا ہے، تو انفارچونیٹلی اس سے آدمی جو ہے وہ
اس سے انفلوئنس بھی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ آفٹر آل جج از آلسو ہیومن. تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ججز اس پہ بہت کچھ لوور جوڈیشری کے خاص طور پہ اس پہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, تو اس سے بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس چیز کو بھی ہمیں کرب کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا, کہ ہم انٹرفیئرنس کو یقینی بنائیں ایز اے ہول ادارہ, کہ ججز انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کریں وداؤٹ فیئر اینڈ فیور, جو کہ ان سے اوتھ بھی لیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں جاب سیکیورٹی دی جائے, ان کو اپنی سیکیورٹی ہو کہ وہ فیصلے انڈیپینڈنٹ کر سکیں. دوسرا ادارہ نیب کا ہے, اس کا ذکر ہے, اس میں پوری انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے. ان کے بارے میں بھی یہی تاثر اوور دا ایئرز ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے ادارہ. کیا یہ تاثر دور ہوا ہے, زائل ہوا ہے, یا یہ اور تقویت مل گئی ہے اس تاثر کو اوور دا ایئرز؟ میں سمجھتا ہوں اس ججمنٹ کے بعد جو آپ نے بات کہی, جو ایلیگیشن نیب پہ, اس پہ ایک اور مہر لگا دی گئی ہے آف کنفرمٹی, کہ یہ نیب جو ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں. تو نیب دیکھیے, ابھی پچھلے سالوں میں 1-2 سالوں میں 3 سالوں میں جو امینڈمنٹس نیب میں آئی, نیب کو بیسیکلی ٹوتھ لیس بنا دیا گیا ہے. اب نیب کیسز صرف واپس کر رہا ہے, پروسیڈ صرف چند کیٹیگریز کے کیسز کو کر رہا ہے. بہت سارے کیٹیگری آف کیسز جو ہے نیب کی جورسڈکشن سے ریموو کر دیے گئے, اور ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی پھر ایک پولیٹیکل یوز کے لیے کیے گئے. ان کو عدالتوں میں بھی چیلنج کیا گیا اور وہ ساری چیزیں سامنے آئیں, لیکن وہ سب بھی پولیٹیکل گینز کے لیے کیا گیا, کہ اب جو لوگ ہیں ان کو کوئی دشواریاں پیش نہ ہوں جو اس وقت جو ہیں جو ارباب اختیار میں لوگ ہیں. صحیح. اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی آپ کو لگتا ہے دور ہو سکتا ہے, یا اس کے کوئی سٹیپس ہیں کہ اب اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پر ہی کسی کو اعتبار نہیں ہے کہ جی کوئی کرپشن ہو رہی ہے, صحیح ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, پولیٹیکل مینوورنگ ہو رہی ہے, وی ڈونٹ نو دیٹ. تو کیسے ہوگا یہ اس ادارے کو ختم کر دیں جڑ سے, اس میں امینڈمنٹس کریں قانون میں, کیا کریں چاہے, کس طرح سے یہ ٹرسٹ بنے گا دوبارہ اس کا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ٹرسٹ بنانے کے لیے اس ادارے کو ایک طاقتور ادارہ بنانا پڑے گا. اس کو گورنمنٹ کے انفلوئنس سے باہر کرنا پڑے گا. اس ادارے کو ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے, یا تو اس کے اوپر ہیڈ آف دا آپ نے جو بنانا ہے, اس میں لیکن آن پیپرز تو یہ آٹونومس باڈی ہے نا سر, یہ گورنمنٹ کا. ویسے تو آن پیپرز تو یہی ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے, آن پیپرز تو یہ ہے. سر ٹو مچ پاور ان فیو ہینڈز ہے سر, یہ میں سمجھتا ہوں. اس کے اندر اگر انڈیپینڈنٹ لوگوں کو, انڈیپینڈنٹ جورسٹ کو آپ اس کا ہیڈ بنائیں, جن کی کریڈیبلٹی بیونڈ پار ہو پبلک کے سامنے, ان کو, اور ان میں بھی آپ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو شامل کریں جن کا جوڈیشری سے تعلق رہا ہے, میں سمجھتا ہوں. اور ایک آدمی کے ہاتھ میں اس کو نہ دیا جائے, پورا ایک بورڈ ہونا چاہیے. اس کا بورڈ تو نیب کو موجود ہے, لیکن اس میں بہت ساری فلٹریشنز ہیں, اور وہ اپوائنٹ بھی گورنمنٹ کرتی ہے. اس کے اپوائنٹمنٹ کے طریقے کو بھی جو ہے چینج کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. جب تک یہ سسٹم اوور ہال نہیں ہوگا, یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی رہے گی ہمارے ملک میں. یہ آپ کو پھر سورس کیا لگتا ہے کہ یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں کہ اوور آل ہونا چاہیے جوڈیشری پروسیس میں, جاب سیکیورٹی ججز کی, اور جو نیب کے معاملات ہیں, سر یہ کرے گا کون؟ یہ پارلیمنٹ کرے, کون کرے؟ یہ سیاستدان کریں گے یہ جو جن کے اوپر خود کیسز ہیں, یا کیا کون کرے گا؟ یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی آ کے کرے, کیا آپ کی سجیشن ہے؟ دیکھیں, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک باقاعدہ ایک کوئی کسی قسم کی وہ ہونی چاہیے, برین سٹارمنگ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے جوڈیشری کو اور نیب جیسے اداروں کو طاقتور بنایا جائے, ناٹ فار پنشنگ پیپل بٹ ٹو بی امپارشل, کہ وہ امپارشل کیسے ہوں. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جوڈیشری کو بھی آن بورڈ لیجئے, میں سمجھتا ہوں. اور گورنمنٹ جو ہے آف کورس لیجسلیشن تو کرے گی ہی, ہماری پارلیمنٹ لیجسلیشن وہیں سے آنی ہے, تو اس کے اوپر کوئی مسودہ ایسا بنا کے دیا جائے جو امپارشیلٹی کو جو ہے وہ بالکل اس کو کنفرم کرے. اور پھر یہ ادارہ جو ہے, یہ آپ دیکھیے نا, جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی کیسز نہیں چلتے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کئی سیاستدانوں کے کیسز کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی فیصلے نہیں آتے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, ابھی آج جن کو سزا ہوئی ہے تو انہوں نے تو جشن بھی منایا دوسروں کی سزا پہ. انہوں نے تو یہ تک اعلان کیا امریکہ میں جا کے کہ ان کے گھروں میں, ان کے جیل سے ٹی وی نکلواؤں گا, میں یہ نکلواؤں گا. پھر سزائیں بھی سخت سے سخت ان کی حکومت میں اناؤنس ہوئیں. اب یہ خود بھگت رہے ہیں یہ, اور اب دوسرے لوگ آ گئے, تو یہ سائیکل ایسے چلے گا ایسی, اس کا مطلب؟ سر اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح کیے جا رہے ہیں. کسی اور کی تکلیف میں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ معاف کرے, وقت بدلتے اس ملک میں دیر نہیں لگتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں
ये सबके लिए एक सबक होनी चाहिए और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि चीजों को बेहतर करे कि कल को उनके भी आड़े ये चीजें ना आए किसी भी तरीके से, क्योंकि देखें जो हुकूमत से जाता है फौरन उसके केसेस चलना शुरू हो जाते हैं और वो विक्टिमाइजेशन वाली बातें शुरू हो जाती हैं। तो देखें कई लोगों के खिलाफ ये चीजें होती रही हैं पास्ट में, हम सब ने देखा है। तो इस चीज को रैशनलाइज करने की जरूरत है, कोई ऐसा तरीका हो कि पुराने केसेस पहले चलेंगे जो पुराने पेंडिंग है। क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है? कुछ केसेस को जल्दी प्रोसीडिंग की जा रही है, कुछ केसेस को बैक बर्नर पे डाल दिया जाता है। तो ये फिर ये इस तासुर को तकवीयत देते हैं कि हमारे मुल्क में जस्टिस जो हो रहा है वो सिलेक्टेड हो रहा है एंड नैब एक टूल के तौर पे यूज हो रहा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बहुत शुक्रिया आसिफ जमाली साहब ने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया, कानूनी नुक्ता नज़र बयान किया आज के फैसले पर, ओवरऑल जुडिशल प्रोसेस पर। एक ब्रेक के बाद समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। आज अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला, इस फैसले के ऊपर माहिर कानून क्या राय रखते हैं, सियासी जमातों ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, और इस जुडिशल प्रोसेस के ऊपर जिस पर विक्टिमाइजेशन के इल्ज़ामात हैं क्या किस तरह ये रेक्टिफाई हो सकते हैं। बहुत से अहम सवालात उठाए, फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।